स्पीकर साहब, अगर इस मामले पे बात करना चाह रहे हैं कुछ अरकान, तो पहले उनको मौका दें। मैं जनरल स्पीकर साहब, मैं जनरली जो पहला दिन था उसमें मुझे मौका नहीं मिला था, तो मैं उस पर बात करना चाह रही थी, लेकिन इस इशू पर जो बात करना चाहें तो उनको आप मौका। जनाब तशरीफ रखें, अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। नफीसा शाह साहबा के पास फ्लोर है, वो खत्म कर लें, उसके बाद दूसरे मेंबरान बोलेंगे। स्पीकर साहब, इसी इशू पर अगर कुछ अरकान बात करना चाह रहे हैं तो उनको करने दें। मैं जनरल बातें करना चाहूंगी और ऑफ कोर्स आप जनरल बात मुकम्मल करें, आपके पास फ्लोर है। चल, शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं पूरे हाउस के साथ उसकी आवाज़ मिलाते हुए आपको मुबारकबाद पेश करूंगी। आप एक खालिस हकीकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं और वो तासुरात जो पोटोहार के अवाम के थे उस दिन जब ये पूरा हाउस गूंज रहा था, आप जैसे इस मनसब पर आए, ये अक्कासी करता है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुन और हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं। जनाब स्पीकर, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फलसफे पर गामजन हैं और आपने शहीद बीबी का भी साथ दिया। मुझे याद है इस वक्त जबकि आप स्पीकर के ओहदे पर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, ये मुल्क में बहुत ही एक हम नाजुक नहज पर खड़े हुए हैं। मुझे याद है कि 2012 में भी ऐसा ही एक क्राइसिस था कि एक इलेक्टेड वजीर आजम को कोर्ट के जरिए डिस्क्वालीफाई किया गया। हमारी जमात के ऊपर बहुत नाजुक टाइम था, लेकिन उस वक्त भी पार्टी क़यादत ने आपको ये जिम्मा सौंपा और आपने बहुत खुश उसलूबी से जो टाइम बचा था हमारी असेंबली का, वो आपने पूरा किया। और इस वक्त भी बहुत ही नाजुक टाइम है और अब से लेकर इस असेंबली की जो वक्त है वो 15 माह में पूरा होने वाला है। और इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना मुताला नहीं करूंगी क्योंकि वो इस वक्त मौजूद नहीं है, और इस हाउस का भी तकाजा ये है कि अपोजिशन या हम उस वक्त उनकी गिला करें जब वो जवाब दे सके। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पीटीआई के ये पौने 4 साल एक तूफानी रात की तरह थे। जब तूफान के अंदर होते हैं तो हर कोई अपनी जान बचाने में पूरा होता है। इस वक्त जब एक नया सूरज तुलू हुआ है तो एक अजीब कैफियत है। एक तरफ तो हम सब शुक्रगुजार हैं कि हमारी जानें बच गई, इस मुल्क की जान बच गई, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने इर्द गिर्द जैसे ही तूफानी रात खत्म होती है, सूरज तुलू होता है, तो आप शुक्राना करते हैं कि अपनी जान बच गई, लेकिन फिर जब होश आता है तो देखते हैं कि इर्द गिर्द क्या तबाही हुई है, इर्द गिर्द क्या बर्बादी हुई है। और इस वक्त यही कैफियत है इस मुल्क की। जनाब स्पीकर, खुद इस पार्लियामेंट की यही कैफियत है कि हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि क्या तबाही और क्या बर्बादी हुई है। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं समझती इस वक्त मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स पर बात करूंगी और मैं समझती हूं कि उन 4 इश्यूज के ऊपर जितनी ज्यादा इस वक्त जब हम बर्बादी आने वाले टाइम में बैठकर व्हेन यू पिक अप द पीसेस, आप उसके डायमेंशंस जो हैं वो मेजर करेंगे। लेकिन 4 इश्यूज पर मैं बात करूंगी जो बहुत ही स्कार्ड है इस वक्त, जो बहुत ही वुंडेड है इस वक्त। सबसे पहला इशू जो इस मुल्क की पार्लिमानी निज़ाम को धचका आया है इन 3.5 सालों में, वो उसके जो वो कितना नुकसानदेह इस मुल्क का आने वाला वक्त बताएगा। जनाब स्पीकर, जब भी डिक्टेटरशिप्स आई हैं तो हमने देखा है कि पार्लिमानी निज़ाम
پہ پہلے حملہ ہوتا ہے اور ایک کوازائی پریزیڈنشل فارم اڈاپٹ کرتے ہیں ڈکٹیٹرز. مجھے ہوئی جب اس ہائیبرڈ نظام میں ایک پارلیمانی نظام نہیں تھا, ایک کوازائی پریزیڈنشل نظام تھا, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنی قانون سازی ہوئی ہے 80% آف دا لاز جو ہیں وہ آرڈیننسز کے ذریعے آئے, اور یہاں پر اس ہاؤس کو استعمال کیا گیا بحیثیت ربر اسٹیمپ کے, جناب اسپیکر. اور اس کی انتہا ہم نے اس ہائیبرڈ نظام, اس ڈکٹیٹرشپ کی انتہا ہم نے یہ دیکھی کہ اپریل 3 کو جناب اسپیکر بحیثیت پولیٹیکل ورکر اور ایسا ورکر جس کی فیملی, میں اس پہ بات نہیں کروں گی, ایک طویل جدوجہد ہے شہید بی بی کے ساتھ, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, اب چیئرمین کے ساتھ, ہم نے ان سارے ادوار جو ڈکٹیٹرشپ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں ملک کے وہ ہم نے دیکھے, وٹنس کیے, اور ہمیں یہ احساس ہے کہ جب آئین شکنی ہوتی ہے اس سے بڑا جرم عوام کے اوپر اور ملک کے اوپر زیادہ, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جناب اسپیکر, اپریل 3 کو بحیثیت کارکن ہم نے دیکھا کہ صدور نے ڈسمس کر دی اسمبلیز. غلام اسحاق خان کا آپ کے پاس اگزامپل ہے. جنرلز آ کے عجیب و غریب قانون انہوں نے مسلط کیا, اسٹیٹس آف ایکسیپشن اور ایمرجنسیز بنائے اور آئین کو پامال کیا. لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا, نہ یہ کبھی توقع تھی, نہ یہ کبھی ہمارے ہوش میں بھی یہ چیز تھی کہ ایک ڈیپیوٹی اسپیکر آ کے ایک رولنگ کے ذریعے آئین کرے گا. یہ مرتبہ اور اسی ہاؤس جو آئین کا تحفظ کرتی ہے, جو آئین بناتی ہے, جو آئین بحال کرتی ہے, وہاں پہ بیٹھ کر ہم 342 ممبرز کے آگے ایک شخص نے آ کے ایک رولنگ کے ذریعے انہوں نے آئین کو پامال کیا, آئین شکنی کی. دس از سم تھنگ دیٹ, اور میں نے اس وقت میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ پورا ہاؤس واز شاکڈ. جناب اسپیکر, آنے والے اسپیکر ہیں اس قسم کے جرم جو ہیں وہ نہ کریں. جناب اسپیکر, تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ پہلا شکار ہوئی ان کی. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے جناب اسپیکر, میں سیاست پر آؤں گی. پاکستان کی تاریخ میں جتنی سیاست ان 3.5 سال میں اور اس سے پہلے کچھ ٹائم میں اور ابھی خراب ہوئی ہے اور سیاستدان خراب ہوا ہے, اتنا کبھی نہیں ہوا. اور یہ سب سے بڑا ایک جو تباہی اور بربادی ہے, اس کا ایک اور عنصر جو ہے وہ سیاست ہے. اور بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم پارلیمنٹری نارمز ریسٹور کریں, پارلیمنٹ کو نارملائز کریں, اس وقت ہم سیاست کو بھی اپنا وقار, جناب اسپیکر, ہم وہ سیاست کا وقار بحال کریں. سیاست اس ہاؤس میں بھی میں نے یہ سیکھا ہے کہ سب سے اہم چیز سیاستدان کے پاس اور پارلیمنٹیرین کے پاس لینگویج ہے, زبان ہے, لیکن وہی اتنی آلودہ کر دی گئی ہے کہ آج تک آپ دیکھیں کہ جو ادھر تو سکون ہے لیکن باہر کیا ہو رہا ہے. پنجاب اسمبلی کے حالات دیکھ کر اور خود اس اسمبلی کے حالات دیکھ کر
بہت ہی دکھ ہوا جناب اسپیکر کہ ہم کس نہج پر آ گئے ہیں کہ ہر قدر جو ہے ہماری اس کو ہم نے جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم سیاست اور سیاسی قدریں، سیاسی طور طریقے جو ہیں وہ ریسٹور کریں. اینڈ آئی ایم ہیپی، ایک چیز میں خوش ہوں کہ اس وقت جیسے بھی آئے، پرسنلی آئی ایم ناٹ ہیپی کہ اپوزیشن موجود نہیں ہے. اپوزیشن کو ہونا چاہیے، اور میں یہ کہوں گی کہ جہاں پارلیمنٹری سسٹم کو ریسٹور کرنا ہے وہاں آپ اور ہم مل کر یہ کوشش کریں، اور یہ مسئلے کے حل کی طرف ہوگا کہ ہم اپوزیشن، وہ اس وقت استعفے انہوں نے دیے ہیں لیکن بہت اہم ہوگا کہ وہ ہاؤس میں اندر آئیں. دس ہاؤس ول ناٹ بی کمپلیٹ اگر وہاں خاموشی ہوگی. وہاں ہمارا صحیح، اس وقت ہم حکومت ہے، صحیح اکاؤنٹیبلٹی اس وقت ہوگی جب آواز وہاں سے آئے گی. اور یہ ہمارا ایک پہلا چیلنج ہوگا کہ ہم اس ہاؤس کو کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں اور سیاسی قواعد جو ہیں وہ کیسے ریسٹور کرتے ہیں. جناب اسپیکر، ایک اور میں کوشن ضرور کروں گی کہ ہمیں ایک فالس سینس آف کمفرٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عدم اعتماد کے بعد اب نارملائز ہو جائیں گی چیزیں. اس ہاؤس کے باہر ایک سیاسی تناؤ کی کیفیت ہے، اور اس سیاسی تناؤ کو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک شخص اس وقت مجھے نہیں پتا کہ وہ حقیقی انقلاب ہے اپنے ذہن میں یا ان کے کچھ جو سپورٹ بیس ہے، لیکن ایک انقلاب کی ان کے نظر انہوں نے ایک موڈ کریٹ کیا ہے، جیسے وہ بغاوت، انقلاب، جو بھی آپ اس کو سمجھیں، لیکن ایک سیاسی تناؤ اس ملک میں موجود ہے. اور اگین اس ہاؤس پر اور آپ پر اور جہاں یہ سیاسی قیادت ہے جنہوں نے یہ ریسٹور کیا اس فورم کو، اس پارلیمان کو، اس کے اوپر یہ انحصار ہے کہ ہم اس سیاسی تناؤ کو، اس سیاسی کشیدگی کو کیسے کم کر سکتے ہیں. اور ڈائیلاگ جو ہے، جہاں جو حکومت اس وقت بیٹھی تھی، انہوں نے ان کا، میں سمجھتی ہوں کہ مین فالنگ یہ تھی، فیلئر یہ تھا کہ انہوں نے ڈائیلاگ جو ہے، مجھے بہت حیرت ہوتی تھی جب ڈائیلاگ بھی ہمارے عسکریت قوتیں جو ہیں وہ ڈائیلاگ بیٹھ کر کراتی تھی. دیٹ واز دا ہائٹ آف آئرنی کہ ڈائیلاگ بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کرائے. تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت سیاسی تناؤ جہاں بھی، جتنی بھی اس کی بیس ہے، وہ جنگ کا میدان جہاں بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ سٹارم ان اے ٹی کپ ہے یا حقیقی ایک سٹارم ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اس سیاسی تناؤ کو کم کریں. تو یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ تھا. جو تھرڈ بربادی کا جو عنصر چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی سیریس چیز ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں ارد گرد کہ ایک طرف جہاں لوگوں کو ایک کمفرٹ ہے، ایک بہت بے چینی اس ملک میں اس لیے ہے جناب اسپیکر کہ معیشت اس ملک کی بہت بہت برے حال میں ہے جناب اسپیکر. اور بہت ضروری ہے کہ اس معیشت کو بحال کرنے کے لیے ہم ایک مشکل فیصلے کریں. کوئی نہ کوئی پلان. اس وقت یہ کیوں ایسا تاثر جا رہا ہے کہ وی آر ناٹ ریڈی. وی شوڈ بی ریڈی. وی شوڈ ہیو بین ریڈی. اینڈ اف وی آر ناٹ ریڈی وی مسٹ امیڈیٹلی بی ریڈی. اور اس کے لیے میں ہم حکومت ہیں، پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ پلیز لیٹ اس گیو دس اے نیم، کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کمبائنڈ اپوزیشن. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو کولیشن ہے اس کو ہم کوئی نام دیں. allied coalition parties or combined democratic alliance or something. We have to give this a name so we know that this is a government. لیکن میں آپ کے توسط سے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اس کو ضرور کہوں گی کہ immediately fill for within the next 3 days کوئی نہ کوئی پلان ضرور لے کے آئیں، نہ صرف اس معیشت کے لیے لیکن overall اس ملک کی ہماری جو اسٹریٹجی ہوگی ان 16 ماہ کے اوپر، اس میں آیا اس پارلیمان میں کیا ریفارمز ہوں گے، گورنمنٹ کیا ریفارمز لے کے آئے گی، کون سی کورس کریکشن ہوگی.
اگر 100 days کا پلان نہ بھی دیں, کوئی نہ کوئی پلان ضرور دیں کہ ایٹ لیسٹ دا پیپل, ایک جو کنفیوژن ہے وہ کنفیوژن ختم ہو. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ اور جناب اسپیکر میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گی کہ ہم اس وقت بہت ضروری ہے جو معیشت کے حالات ہیں, شری لنکا ہمارے آگے ایک ایگزامپل ہے. دیٹ از اے ساؤتھ ایشین اکانومی جس کی سمت, جس کے معاملات پاکستان سے بہت ملتے جلتے ہیں. ان کی ایکسٹرنل ڈیٹ نے ان کو ڈبویا اینڈ دے آر نیئرلی ڈکلیئرڈ, آئی تھنک دے ہیو ڈکلیئرڈ بینکرپسی. ہمارے بھی ایکسٹرنل ڈیٹ, ایک روپی ڈیٹ ہے, ایک ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, لیکن ایکسٹرنل ڈیٹ از ٹوٹلی انسسٹینیبل جناب اسپیکر. اور بہت ضروری ہے کہ جو نیکسٹ اجلاس ہو وہاں شہباز شریف صاحب, آنریبل پرائم منسٹر, آئی کنگریچولیٹ ہم, ہی اسپیکس آف چارٹر آف اکانومی. بہت ضروری ہے کہ امیڈیٹلی ایک ہفتے روک کے جو پہلا اجلاس ہو وہ معیشت کے اوپر ہو, اور وہ معیشت کے حوالے سے چارٹر آف اکانومی ہو یا پری بجٹ سیشن ہو. آئی تھنک انلیس دیر از نو پری بجٹ سیشن, اتنے بڑے مسائل ہیں, پہاڑوں کی چوٹیوں سے بڑے مسائل ہیں معیشت کے, اگر یہاں سے وزڈم نہیں جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے اگین ایک ایسا بجٹ آ جائے جس میں کلیکٹیو وزڈم نہ ہو. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ سم فارم آف اے پلان شوڈ کم اینڈ اے پری بجٹ سیشن اینڈ اکانومی کا جو سیشن ہو وہ ضرور ہو. اینڈ فائنلی مائی لاسٹ پوائنٹ جناب اسپیکر, ابھی جو بات ہوئی کہ ہمارے ملک کی سرحدوں میں بہت تشویش ہے اور بہت ہی ایشوز ہے, ٹیررزم نئے سے جنم لے رہی ہے, اور اس کی اتنی پیچیدہ ہے کہ کسی کو اس وقت اس ہاؤس کو کوئی سینس نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر. بہت ہی سیریس ایشوز, جتنی سیریس معیشت کے ایشوز ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں, اینڈ ممبرز وڈ بیئر می آؤٹ, کہ جو ٹیررزم ان پاکستان ہیز آلویز بین an outcome or a reflection of our foreign policy issues. جناب اسپیکر, ہماری فورن پالیسی اور اس ملک میں جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کا آپس میں بہت, اور وہاں بھی میں چاہوں گی کہ یہ ہاؤس اپنی رہنمائی دے, اور جہاں ایک یونینیمس نیشنل ایکشن پلان دیا گیا تھا, آج حالات اس سے زیادہ پیچیدہ ہیں, تو اس کو نئے سے ریوزٹ کریں, اور ہم دہشت گردی کے حوالے سے, جو سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے اس وقت بھی جب ہم پری بجٹ ڈیبیٹ کریں, یا ایک کمیٹی آپ جوڑ دیں, یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ٹاسک دیں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کا سمت صحیح تعین کریں. اور اسی فارن پالیسی کی وجہ سے آج جو اس ملک میں ایک ڈویژن ہے, ایک جنگ جیسا میدان ہے, ایک تنازع ہے, وہ سارا اس سے ریزالو ہو سکتا ہے. وی سٹ ڈاؤن اینڈ لک ایٹ دا ایشوز. یہ جو دہشت گردی والا ایشو ہے, فارن پالیسی, یہ سارے لنکڈ ہیں. تو یہ میرے 4 پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو تباہی پھیر کے گئے ہیں ان کی یہ 4. میں ایک صرف ایشو ریز کروں گی جو اگین گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کے اٹینشن کے لیے, کہ جو 16,000 امپلائیز جو ہمارے آپ کے پریشر کے اوپر وہ بحال ہوئے تھے, آج تک ان میں سے کئی سارے لوگوں کی صحیح ریہیبلیٹیشن یا بحالی نہیں ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر ان کو اپنی جو نوکری ہے اس سے باہر رکھا گیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ یہاں انٹرونشن ہو اور 16,000 امپلائیز کو بحال کیا.